खुदावंद आपके साथ हो। हमारे लिए आज की खुशखबरी मुकद्दस मत्ती के मुताबिक, ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। उसके छठे बाब में से, उस वक्त यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, खबरदार, अपने रास्ते के काम लोगों के सामने दिखाने के लिए ना करो, नहीं तो तुम्हारा बाप की तरफ से जो आसमान पर है तुम्हें अजर ना मिलेगा। बस जब तू खैरात करे तो अपने सामने तुर ही मत बचवा, जैसे रियाकार इबादत खानों में और कूचों में करते हैं, ताकि लोग उनकी तारीफ करें। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। मगर जब तू खैरात करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे बायां हाथ ना जाने, ताकि तेरी खैरात पोशीदा रहे, और तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। और जब तुम दुआ करो तो रियाकारों की मानद ना होना, क्योंकि वो इबादत खानों में और बाजारों के मोड़ों पर खड़े होकर दुआ करना पसंद करते हैं, ताकि लोग उन्हें देखें। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। लेकिन जब तू दुआ करे तो अपनी कोठड़ी में जा और दरवाजा बंद करके अपने बाप से पोशीदगी में दुआ कर, और तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। और जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की मानद अपना चेहरा उदास ना बनाओ, क्योंकि वो मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उन्हें रोजादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। लेकिन जब तू रोजा रखे, सर पर तेल लगा और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोजादार जाने, और तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। अंजील मुकद्दस के वसीले से हमारी खताएं मुआफ की जाएं। मसीह खुदा में अजीज भाइयों बहनों, एक बूढ़ी औरत, उम्र रसीदा औरत के दिल में ख्वाहिश आई कि वो फिर से जवान दिखे, फिर से उसके चेहरे पर रौनक आ जाए। उसने किसी से मशवरा किया और उसको मशवरा दिया गया कि वो चेहरे की सर्जरी करवाए, ऑपरेशन करवाए, तो वो जो है दोबारा से ठीक हो सकती है। और एक डॉक्टर, नाम नहार डॉक्टर भी उसको तसल्ली देता है, एतमान में लेता है कि वो जो है ऑपरेशन करेगा और वो ठीक हो जाएगी। लेकिन इस मकसद के लिए उसे बैरून मुल्क जाना पड़ेगा। वो लेडी, वो औरत इस ख्वाहिश से कि वो जो है दोबारा से जवान दिखेगी, वो बैरून मुल्क जाती है और ऑपरेशन से, उस फेशियल ऑपरेशन से, सर्जरी से गुजरती है। और जब गुजरती है, गुजरने के बाद डॉक्टर जो है उसके चेहरे पर जो है पट्टियां कर देता है, पट्टियां, और करने के बाद उसका वो अपने आंखों पे ग्लासेस लगा के जो है बाहर निकलती है कुछ घूमने वगैरह के लिए। और जब घूम घाम के थक जाती है तो एक चर्च में जाती है, और चर्च में पीछे बैठी होती है। और इतनी देर में जब वो थकी हुई है, गुमसुम सी है, फादर साहब आते हैं, उसके माथे पे राख लगाते हैं और उसको कहते हैं, ऐ इंसान तू खाक है और खाक में लौट जाएगा। उस औरत को एहसास होता है कि क्या फायदा इतनी सर्जरी का, इतनी खूबसूरती का, कि जब खाक है और खाक में लौट जाना है। मेरे अजीजों, आज की लिटर्जी, आज की इबादत, आज के चर्च का एनवायरनमेंट जो है, माहौल जो है, हम सबको याद करवाता है कि इंसान तू खाक है और खाक में लौट जाएगा। और मेरे अजीजों, हम हर साल
اپنے روزوں کے آغاز میں اس بات کا اقرار کرتے ہیں، اپنے آپ کو پیغام دیتے ہیں. ہمیں چرچ کی طرف سے، کلیسیا کی طرف سے بھی پیغام مل رہا ہے کہ ہم دراصل کوئی اپنے آپ میں کچھ نہیں ہے. ہمارا اپنا وجود، اپنا وقار جو ہے صرف خاک کے برابر ہی ہے. ہم میں سے اگر سانس نکل جائے تو باقی کیا بچتا ہے؟ ہم جو ہے خاک ہیں، مٹی میں مل جاتے ہیں، ہم مٹی ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہم بنائے ہی کہاں سے گئے ہیں؟ مٹی سے بنائے گئے ہیں. آدما، جس کا مطلب ہے خاک، مٹی، آدم، اس سے ہی لفظ نکلا ہے. اور میرے عزیزو، ظاہر کرتا ہے یہ کہ ہم نے ایک دن اس فانی جہان کو چھوڑ کر جو ہے اپنے خالق کے ساتھ ملنا ہے، اور جو ہے اپنے جسد کو خاک میں ہی جو ہے چھوڑ دینا ہے. میرے عزیزو، لیکن یہ جسم جو ہے خاک ہی رہے گا. یہ جسم جو ہے، یہ جسد جو ہے خاک ہی رہے گا جب تک ہم اسے جو ہے اپنے خالق کے حقیقی سے نہیں ملاتے، جب تک ہم اسے جو ہے اپنے باپ سے نہیں ملاتے. اور یہ ایام جو ہے ہمیں کلیسیا ہمیں دے رہی ہے کہ آؤ خدا سے کیا کر لو؟ میل کر لو. کیا کر لو؟ میل کر لو. کیونکہ مقدس پولس رسول آج کی دوسری تلاوت میں ہم سب کو دعوت دیتے ہیں کہ یہ وقت جو ہے یہ کس کا وقت ہے؟ قبولیت کا وقت ہے، یہ میل کا وقت ہے. خداوند خدا سے آؤ جو ہے ہم میل کر لیں، کیونکہ خداوند خدا اپنی محبت کے، اپنے پیار کے، رحم کے دریچوں کو کھولتا ہے اور ہم سب کو قبول کرنے کے لیے جو ہے تیار ہے. میرے عزیزو، جب ہم ان روزوں کے ایام کا آغاز جو ہے کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ آج جو ہے ہم اس بات پر بھی غور کرتے ہیں، ان روزوں کے ایام میں بھی اس بات پر غور کرتے ہیں کہ ہم جو ہے یسوع کے دکھوں پر اس کی جلالی قربانی کو بھی یاد کرتے ہیں. ہم جو ہے اس قربانی کو یاد کرتے ہیں جس میں یسوع مسیح جو ہے ہم سب کے گناہوں کے لیے جو ہے صلیب پر اپنے آپ کو قربان کرتا ہے. تو میں جو ہے آپ سب کی بھرپور تالیوں میں ان روزوں کی بابرکت ایام کی مبارکباد آپ کو دیتا ہوں. میرے عزیزو، ایک آدمی جو ہے وہ بڑی تیز رفتار کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ جا رہا تھا کار میں، اور جب جا رہا تھا تو اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. جب ایکسیڈنٹ ہوتا ہے لوگ اس کے ارد گرد آتے ہیں، کافی چوٹیں فیملی کو بھی لگتی ہیں اور وہ بھی اپنے آپ کو جھاڑتا ہے. کچھ جو ہے بیرونی چوٹیں جو ہے نظر آ رہی ہیں اور کچھ اندرونی چوٹیں بھی لگی ہوئی ہیں. اس سے لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے تو بچ گیا ہے، تیری فیملی بھی بچ گئی ہے، لیکن اچھا ہے کہ جا کے ڈاکٹر کو دکھا، طبیب کو دکھا، تاکہ پتہ چلے کہ کوئی بڑا مسئلہ تو نہیں ہوا. وہ کیا کرتا ہے؟ کہتا نہیں کوئی گال نہیں، میں ٹھیک ہوں، مجھے کوئی پریشانی نہیں، کچھ نہیں ہوا. وہ اپنے کپڑے جھاڑتا ہے اور ایسے ہی جو ہے اپنی بیوی کے ساتھ اور اپنے گھر والوں کے ساتھ جو ہے واپس چلا جاتا ہے. بیوی بھی بار بار اس کو کہتی ہے کہ جا اپنے آپ کو چیک کروا ڈاکٹر کو، تاکہ پتہ چلے کوئی جو ہے اندرونی زخم تو نہیں. میرے عزیزو، وہ کہتا نہیں ٹھیک ہے. اور میرے عزیزو، کچھ عرصے بعد اس کی جو ہے ڈیتھ ہو جاتی ہے، مر جاتا ہے. بعض دفعہ میرے عزیزو ہمارا رویہ بھی ایسا ہی ہوتا ہے. ہم بیرونی طور پر تو صحیح نظر آتے ہیں، اچھے نظر آتے ہیں، لیکن اندرونی طور پر ہم جو ہے زخمی ہوتے ہیں، گناہ کی وجہ سے، اپنی برائیوں کی وجہ سے. اور میرے عزیزو اس وجہ سے جو ہے ہم جو ہے موت کا شکار ہوتے ہیں. اس لیے مقدس پولس رسول فرماتے ہیں کہ ہم سب نے گناہ کیا اور خداوند کے جلال سے محروم ہوئے. ہم سب جو ہے گناہگار ہیں. اور آج بھلا چرچز میں سب سے زیادہ تعداد آنے کی وجہ کیا ہے؟ کہ ہم سب مان چکے ہیں کہ ہم سب کیا ہیں؟ گناہگار ہیں. ہم میں سے کوئی ایسی جان یہاں بیٹھی نہیں ہوئی
جو یہ اقرار کرے کہ میں پاک پوتر ہوں، میں پارسا ہوں، مجھ میں کوئی گناہ نہیں ہے، خامی نہیں ہے، بے شک یہاں جو بھی آیا ہے وہ اس بات کو مان کے آیا ہے کہ ہم سب جو ہے گناہگار ہیں، ہم سب نے گناہ کیا ہوا ہے اور خداوند کے جلال سے، خداوند کے فضل سے جو ہے دور ہے، اس لیے ہم جو ہے خداوند کے قریب آتے ہیں۔ اور میرے عزیزو، آج کا کلام ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ اگر ہم خداوند خدا کے خلاف ہم نے گناہ کیا ہے، اس سے دور ہوئے ہیں، تو ہم کیسے جو ہیں اس کے قریب آ سکتے ہیں، واپس آ سکتے ہیں، لوٹ کے آ سکتے ہیں، کیونکہ یہ وقت کیا ہے؟ قبولیت کا وقت ہے، یہ خداوند سے میل کا وقت ہے۔ تو آئیں میرے عزیزو، آج کے کلام پر غور و غوص کرتے ہیں۔ آج کی پہلی تلاوت ہم نے یوئیل نبی کی کتاب میں سے سنی ہے، بڑی مشہور تلاوت۔ بنی اسرائیل جب گناہ کرتا ہے تو یوئیل نبی ان کے پاس آتا ہے اور ان کو بتاتا ہے کہ تم نے گناہ کیا ہے، تم خداوند سے دور ہو، لیکن اب واپس کیسے آنا ہے؟ کہ روزہ رکھ کر گرے ازاری کرتے ہوئے اپنے سارے دل سے کس کی طرف رجوع لے کے آؤ؟ خداوند کی طرف سے۔ یہ خداوند ہی ان کو جو ہے، یوئیل نبی خداوند کا پیغام لے کے آیا ہے، لوگوں کو بتاتا ہے کہ تم روزہ رکھ کر گرے ازاری کرتے ہوئے، گرے ازاری کا مطلب کیا ہے؟ رو کر، گڑ گڑا کر خداوند سے جو ہے منت سماجت کر کے جو ہے خداوند کی طرف لوٹنا ہے، اور اپنے کپڑوں کو نہیں بلکہ دلوں کو چاک کرنا ہے۔ ہمارے روزے جو ہے ظاہری روزے نہیں ہیں کہ لوگوں کو دکھاتے پھرے کہ ہم نے اتنے روزے رکھ لے ہیں، ہم اتنے بجے سے اتنے بجے تک رکھتے ہیں۔ یہ روزے نہیں ہیں، بلکہ اگر ہم خداوند کی خوشنودی چاہتے ہیں، خداوند کی پسند کا روزہ رکھنا چاہتے ہیں، تو پھر اپنے کپڑوں کو نہیں بلکہ اپنے دلوں کو چاک کرنا ہے، کیونکہ وہ لکھا ہے وہ رحیم اور مہربان ہے، وہ طویل الصبر نہایت شفیق ہے، وہ آفات نازل کرنے سے پچھتانے پر آمادہ ہے۔ تو میرے عزیزو، اگر خداوند خدا رحیم ہے، وہ ہم پر مصیبت نہیں لانا چاہتا، وہ اپنے ارادوں کو بدل سکتا ہے ہمارے خاطر، تو میرے عزیزو ضرورت ہے کہ ہم اس کے پیار کو، رحم کو پانے کے لیے میرے عزیزو اپنے دلوں کو چاک کریں، اپنے دلوں کو چاک کریں۔ یہ روزوں کے ایام جو ہے ہم سب کو دعوت دیتے ہیں کہ ہم جو ہے اپنے دلوں کو پاک صاف کر کے خداوند کی طرف لوٹیں، کیونکہ مبارک وادی میں یسوع مسیح بھی فرماتا ہے کہ مبارک ہے وہ جو دل کے صاف ہے، وہ خدا کو دیکھیں گے۔ اگر ہم خداوند کو ملنا چاہتے ہیں، خداوند خدا کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو اپنے دلوں کو صاف کرو۔ اور پھر لکھا ہے روزے کا اعلان کرو، مقدس محفلیں فراہم کرو۔ میرے عزیزو، ان ایام میں کلیسیا جو ہے مقدس محفلیں، جیسے آج اس مقدس محفل میں آپ شامل ہوئے ہیں، اس عبادت میں شامل ہوئے ہیں، تو یہ خداوند کی خوشنودی کے مطابق ہے۔ لکھا ہے مقدس جماعت کو مقدس کرو۔ آج آپ پر پانی چھڑکا گیا ہے، راکھ لگائی گئی ہے، اور میرے عزیزو آج بچے بھی آئے، بزرگ بھی آئے ہیں، شیر خور بچے بھی اکٹھے ہوئے ہیں، سارے جو ہے خداوند کے گھر میں ہیں، اور خداوند خدا کی جو ہے وہ رحمت کو پانے کے لیے، برکت کو پانے کے لیے آئے ہیں۔ تو میرے عزیزو ضرورت ہے کہ ان ایام میں ہم خداوند کی خوشنودی کا روزہ رکھیں، ظاہری پن سے دریغ کریں، ارد گرد کے ماحول سے دریغ کریں، خداوند کی رضا کے مطابق۔ اور پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ میرے عزیزو جب مسیحی روزہ رکھتا ہے تو اس کے لیے 3 چیزیں بڑی ضروری ہے۔ آج کی انجیل مقدس میں ان تینوں چیزوں کو یسوع ظاہر کرتا ہے کہ ایک تو ہم نے جو ہے وہ خیرات کرنی ہے۔ یسوع کیا کہتا ہے؟ یسوع فرماتا ہے کہ خبردار تم اپنی خیرات جو ہے وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ کرو، بلکہ اگر تمہارا دایاں ہاتھ کچھ دے رہا ہے تو بائیں کو پتہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ یسوع بار اس بات کو ہمارے سامنے لاتا ہے، بتاتا ہے
کہ ہم نے لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں کہ ہم نے اتنے پیکٹس جو ہے اس خاندان کو دے دیے، اتنے جو ہے راشن کے ڈبے ان لوگوں کو دے دیے، بلکہ یسوع منع کرتا ہے کہ اگر ہمارا دایاں ہاتھ کچھ کر رہا ہے تو بائیں کو پتہ بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ خیرات کس کو نظر آنا چاہیے؟ لوگوں کو کہ خدا کو نظر آنی چاہیے۔ تو آئے ان ایام میں اگر خیرات کرتے ہیں تو وہ خداوند کی خوشنودی کے لیے کرے، نہ کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ اور یسوع فرماتے ہیں کہ دعا ہم نے کیسے کرنی ہے؟ دعا کرنی ہے تو پھر لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں۔ لکھا ہوا ہے کہ جب تو دعا کرے تو کہاں جا؟ کوٹھڑی میں جا، اور وہاں اپنے باپ سے جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے اس سے دعا کر، تو جو پوشیدگی میں دیکھنے والا خدا ہے تجھے جو ہے بدلہ بھی دے گا، تیری سنے گا بھی۔ تو میرے عزیزو، ان ایام میں آپ کوشش کریں کہ آپ ایک تو آپ چرچ آتے ہیں ریگولر اس کو کریں، اس کے ساتھ ساتھ میرے عزیزو خاندان میں ان ایام میں آج سے ارادہ کرے کہ آپ جو ہے روزری پڑھیں گے۔ ان ایام میں آپ ارادہ کریں کہ آپ شام کو جو ہے بیٹھ کر جو ہے مقدس محفل خداوند کی رضا کے مطابق جو ہے اس محفل کو سجائیں گے، اس میں گیت گائیں گے، خداوند یسوع مسیح کے دکھوں کو، اس کی صلیبی قربانی کو یاد کریں گے، اور پھر جو ہے خداوند خدا جو ہے آپ کی دعا کو جو ہے قبول بھی کرے گا۔ اور میرے عزیزو، پھر روزے کی بات یسوع بڑی خوبصورتی کے ساتھ ہمیں جو ہے روزے کے بارے میں بتاتا ہے کہ جب تو روزہ رکھے تو ریاکاروں کی مانند اپنا چہرہ کیا نہ کرنا؟ اداس نہ کرنا، بگاڑنا نہ، تاکہ جو ہے وہ تو عام لوگ کرتے ہیں، اپنے منہ کو بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ انہیں جو ہے روزہ دار جانے۔ یہ ریاکاروں کا کام ہے۔ فریسی جو ہے جب روزہ رکھتے تھے، یاد رکھے، تو وہ جو ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے بڑے ان کے اپنے جو ہے وہ دکھاوے کے کام ہوتے تھے، اور وہ ہفتے میں 2 مرتبہ روزہ رکھتے تھے تاکہ لوگ ان کو جو ہے روزہ دار جانیں۔ لیکن یسوع کی تعلیمات یہ ہے کہ آپ نے اپنے چہرے کو اداس نہیں بنانا، بلکہ جو ہے لکھا ہوا ہے جب تو روزہ رکھے تو سر پر تیل لگا اور منہ دو، یعنی عام حالات میں جیسے تو سجتا سورتا ہے، جیسے تو اپنے آپ کو جو ہے ٹھیک کرتا ہے، کسی کام کے لیے اٹھتا ہے، ویسے ہی اپنے آپ کو جو ہے وہ رکھ، اور پھر جو ہے لکھا ہوا ہے ویسے تو نہیں رہنا ہے، تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی تجھے دیکھتا ہے وہ تجھے روزہ دار جانے۔ اس کی خوشنودی، انسانوں کی خوشنودی نہیں۔ ہم سارا سال شاید انسانوں کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے لگے رہتے ہیں، لیکن یہ ایام جو ہے میرے عزیزو، یہ خداوند کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے، یہ خداوند خدا کو جو ہے خوش کرنے کے ایام ہے۔ ان ایام میں بہت سارے لوگ جو ہے روزہ رکھتے ہیں، اور روزہ رکھ کر جو ہے وہ کھانے پینے سے جو ہے دریغ کرتے ہیں، پرہیز کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، اچھی بات ہے، بہت سارے لوگ جو ہے گوشت نہیں کھاتے، مچھلی نہیں کھاتے، بچے جو ہے بعض دفعہ شاید چاکلیٹس نہیں کھاتے، بڑی بڑی آئٹمز جو ہیں وہ نہیں کھاتے۔ میں یہاں پہ ایک بہت ہی مشہور ابائے کلیسیا جو ہے چرچ فادر، اس کے کا جو ہے بیان پیش کرنا چاہوں گا۔ وہ روزے کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ مقدس جان کرزوسٹم بڑے مشہور جو ہے ابائے کلیسیا کہ ان کو چرچ فادر کہا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر تم روزہ رکھتے ہو تو اس کا جو ہے ثبوت دو، تم ظاہر کرو کہ تم نے جو ہے روزہ رکھا ہوا ہے۔ اور کیسے دینا ہے؟ کہ اگر تم غریب کو دیکھتے ہو تو اس پر جو ہے رحم کھاؤ، اگر کسی کو بڑھتا ہوا دیکھتے ہو تو ہنسا نہ کھاؤ، اور صرف منہ کا نہیں، یعنی جو ہے کھانا نہ کھانا اور جو ہے کچھ اچھی چیزوں سے دریغ کرنا، ایسی چیزوں سے نہیں، بلکہ لکھا ہے تم آنکھوں کا بھی روزہ رکھو، کانوں کا بھی روزہ رکھو، بلکہ تمہارے سارے بدن کے اعضاء کا روزہ ہونا چاہیے۔ وہ کیسے؟ تاکہ تمہارے ہاتھ نے اگر روزہ رکھا ہوا ہے تو وہ لالچ کی طرف نہ بڑھے،
बुराई की तरफ ना बढ़े। अगर तुमने पाँव का रोजा रखा हुआ है, पाँव जो है तुम्हारे गुनाह की तरफ नहीं बढ़ने चाहिए, उसकी तरफ नहीं चलने चाहिए। अगर तुमने आंखों का रोजा रखा हुआ है तो तुम्हारे आंखें जो है गुनाह से दरेक करना चाहिए। तुम्हारी आंखें जो है गुनाहों की लज्जत को हासिल करने के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। और तुम्हारे मुंह का रोजा सिर्फ खाने पीने से नहीं, बल्कि गाली गलौज, चुगली, किसी के बारे में बुरा बोलना, किसी के खिलाफ बोलना, इन सारी बातों का भी रोजा होना चाहिए। वो फरमाते हैं कि अगर हम जो है ऐसा करते हैं तो दरअसल अपने भाई को खाते हैं, हम अपनी बहन को खाते हैं, हम जो है उनके खिलाफ जो है जाते हैं, यानी हमने अपना रोजा जो है तोड़ लेते हैं। तो आए मेरे अज़ीज़ो, इन अयाम में हम ना सिर्फ भूखे रहें बल्कि जो है आंखों का भी रोजा रखें, अच्छा सुने, कानों का भी रोजा रखें, यानी जो है कलाम से सुने। आंखों का रोजा रखें यानी हमने अच्छा देखना है, हमने कलाम को पढ़ना है, कलाम को देखना है, अच्छा किसी के लिए देखना है। और मेरे अज़ीज़ों, मुंह का यानी हमारे मुंह से भी निकले तो क्या निकले, खुदावंद का कलाम निकले। अगर हम बोलते हैं तो खुदावंद के लिए बोले, अच्छा बोले और अपने दिलों को भी साफ करें। ये वक्त जो है मेरे अज़ीज़ों, ये तकाजा करता है आपसे और मुझसे कि हम जो है फिर ज़ाहरीपन का नहीं, मुकद्दस योएल नबी के अल्फाज कि तुम जो है अपने कपड़ों को नहीं बल्कि अपने दिलों को चाक करो। आए इन अयाम का आगाज ही से हम देखें कि हम खुदावंद की खुशनुदी जो है कैसे हासिल कर सकते हैं। शुरू में जो है लोग जब रोजे रखते थे कलीसिया के आगाज से ही, तो जो है ये राख जो एक तो बाइबल से चलती आ रही है। आप 99 के लोगों के बारे में आप कलाम मुकद्दस में से पढ़ते हैं कि वो जब गुनाह करते हैं उनको जो है बताया जाता है कि तुम जो है अपने सरों पर राख डालो और टाट ओढ़ो, और वो करते हैं ऐसा। खुदावंद खुदा उनके गुनाहों को माफ करता है, करता कि नहीं करता? खुदावंद उनके गुनाहों को माफ करता है। कलीसिया ने भी ये रस्म जो है उसको अपनाए रखा शुरू से ही। शुरू में जब इस रस्म को राख डालने की रस्म को जब किया जाता था तो जोदों ने बड़े गुनाह किए होते थे, गुनाह कबीरा किए होते थे, किसी ने कत्ल किया हुआ है, ज़ना किया हुआ है या चोरी की हुई है, तो ये गुनाहों को जो है गुनाहों का जब इकरार करते थे तो इनको जो है चर्च के बाहर रखा जाता था। ऐसे लोगों को जब चर्च के बाहर रखा जाता था तो जो चर्च जाने वाले लोग होते थे वो राख पकड़ते थे और इनके सरों पर डालते थे और अपने सर पर भी डाल लेते थे और उस वक्त इकरार करते थे कि है खुदा इनके गुनाहों को भी माफ कर और हमारे गुनाहों को भी माफ कर। कलीसिया ने फिर बाद में इसमें इस अमल में तजदीद लाई गई और फिर जो है आज आप जानते हैं कि ये राख जो है माथों पर लगाकर जो है कलीसिया इकरार करती है, तौबा करती है, क्योंकि आज जब अल्फाज बोले जाते हैं इंसान तू खाक है और खाक में लौटेगा, और फिर इसी के साथ साथ और अल्फाज भी है तौबा करो और खुदावंद की तरफ रजू लाओ। मेरे अज़ीज़ों, आज आपने राख लगाकर जो है तौबा भी करनी है, खुदावंद से मेल भी करना है और इस बात को भी जान लेना है, एक बार फिर से अपने आप को रिमाइंडर देना है, याद दहानी करवानी है कि ऐ इंसान तू खाक है और खाक में लौट जाएगा। आए खुदावंद खुदा से फजल चाहें, खुदावंद खुदा से दुआ करें कि खुदावंद खुदा इन अयाम में हमें बरकत दे, फजल दे कि हम उसकी खुशनुदी का, उसकी रजामंदी के मुताबिक जो है रोज़ा रखें। मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से।